आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे गालिब कमाल वीलॉग्स के चैनल पे देख रहे हैं। आज हम ईद उल अज़हा की बात करेंगे। इसका नाम ईद उल अज़हा है और इसे ईद उल कुर्बान भी कहा जाता है। सब हमारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा या ईद उल कुर्बान मुबारक। और आई होप कि आप सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका हो। हम इस ईद की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, इसके ऊपर कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे और काफ़ी इसकी तारीख मैं आपको बनी इसराइल के दौर से बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से वो भी कुर्बानी किया करते थे और उनकी कुर्बानी का क्या सिलसिला होता था और किस किस तरह की कुर्बानियां वो करते थे और हज़रत इब्राहीम की जो कुर्बानी है वो क्या थी और कैसे कैसे ये होती आई। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुर्बानी का कल्चर कोई इब्राहिमी मजहबों ने शुरू नहीं किया। जैसे कि यहूदियों का दावा है कि हज़रत इब्राहीम जो थे वो 2200 कबल मसीह में तकरीबन उर के शहर से चले, तुर्की की तरफ आए और बाद में आके आज का जो इसराइल है वहाँ पे बीर सबा एक जगह है जो कि तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है यरूशलेम से, वहाँ पे आके बस गए। और हज़रत इब्राहीम की जो बीवी थी वो सारा उनका नाम था और बाइबल के मुताबिक तो वो सारा जो थी वो इब्राहीम की सौतेली बहन ही थी और हज़रत इब्राहीम से उनकी शादी थी और ये दोनों बेऔलाद थे और बहुत ही लंबे चौड़े अरसे से बेऔलाद थे। मगर इससे पहले कि हम अगली बात शुरू करें, मैं आपको ये भी बता दूं कि इंसानी कुर्बानी का जिक्र बाइबल में भी मिलता है, जहां पे कुछ लोगों की इंसानी कुर्बानी होती भी है मगर ऐसा शो किया गया कि वो कुर्बानी खुदा की मर्जी से नहीं हुई। इसराइली मज़हब या फिर यहूदियत जो था वो एक ऐसा मज़हब था जो इंसानी कुर्बानी को असल में डिस्करेज ही करता है। मगर जो इसहाक का या इस्माइल का किस्सा है, जिसे मुसलमान ये मानते हैं कि इस्माइल की कुर्बानी हुई और क्रिश्चियन और यहूदी ये मानते हैं कि इसहाक की कुर्बानी हुई, ये इंसानी कुर्बानी का ही एक किस्सा है और इस किस्से के अंदर इंसानी कुर्बानी वाले सारे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। पुराने ज़मानों में इंसानों की कुर्बानी होती थी, मिडिल ईस्ट में भी होती थी, वाइकिंग्स करते थे, यूरोपियंस करते थे। अगर हम अटलांटिक ओशन क्रॉस करके अमेरिका चले जाएं तो वहाँ पे एज़टेक और मायंस बहुत ज़्यादा इंसानी कुर्बानी किया करते थे। मगर हज़रत इब्राहीम कनानी लोग जो थे, असल में बनी इसराइल जो है वो असल में कनानी लोग ही हैं। कनान वो इलाका है जिसे आज आप फ़लस्तीन, उर्दन, लबनान का इलाका कहते हैं। इस इलाके के पुराने लोग ही थे बनी इसराइल और बनी इसराइलियों ने ये इस इलाके में किन देवताओं की पूजा होती थी, उनका जो मेन गॉड था, यानी काफी सारे देवता थे, उन सब के ऊपर जो बादशाह था, उनका जो बाप था वो एल था और एल का बेटा था याहवे। मगर यहूदियों ने बाद में इन दोनों खुदाओं को जोड़ के एक खुदा बना लिया, यानी एल और याहवे एक ही खुदा में मर्ज हो गए। इसे सिंक्रेटिज्म कहते हैं, जिसके अंदर दो देवताओं को मिला के एक देवता बना लिया जाता है। तो आज से तकरीबन 2600 से 3000 साल पहले किसी वक्त कनानी लोगों में एक वहदानियत की तहरीक या मोनोथीज्म की तहरीक उठी, जिसने बाद अज़ां 600 कबल मसीह के बाद यानी 600 बीसी के बाद किसी टाइम जो है वो यहूदियत की शक्ल इख्तियार कर ली। यहूदियत की तमाम किताबें 600 से 400 600 से 200 कबल मसीह के दरमियान में लिखी गई और तौरात की पहली 5 किताबें जिनमें हज़रत इब्राहीम का जिक्र है, वो किताबें कब लिख ली गई, वो तकरीबन 600 से 400 कबल मसीह के दरमियान में लिख ली गई। ये इब्रानी ज़ुबान में लिखी गई थी और इसराइली लोगों ने लिखी थी और इन किताबों के अंदर ही हमें हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक, हाजरा, सारा, इन सब के किस्से सुनने को मिलते हैं। और ये बड़े इंपॉर्टेंट किस्से हैं कि बनी इसराइल के लिए, क्योंकि बनी इसराइल अपनी हिस्ट्री इन वाकयात से ट्रेस करते हैं। वो ये कहते हैं कि ऊर जो कि मशरिक में फर्टाइल क्रेसेंट के बिल्कुल बॉटम पे, जहां वो पर्शियन सी से मिलता है, पर्शियन सी से, वहां से उर से हज़रत इब्राहीम चले थे और फिर वो आके बाद में इधर बसे थे। तो हज़रत इब्राहीम जो है वो किसकी पूजा करते थे? वो एक खुदा की पूजा करते थे। उस खुदा का नाम एल भी लिया जाता है और उस खुदा का नाम याहवे भी लिया जाता है। याहवे जो है वो एक पुराना कनानी खुदा है और इस कनानी खुदा को तौलीद की ताकत या रिप्रोडक्शन से भी क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। और इस
خدا کی جو ایک مین بات تھی وہ کیا تھی کہ یہ حضرت ابراہیم کو ایک بہت ہی لیٹ ایج میں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے. تو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ جو تھے وہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم جو تھے دونوں ہی مطلب یہ بے اولاد تھے. تو پھر حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ نے ایک لونڈی گفٹ میں دی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور ہاجرہ کو لے کے یہ واپس کنعان کی سرزمین میں آ گئی. پھر انہوں نے یہ خدا سے دعائیں بھی کرتے رہتے تھے، اولاد کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے، خاصے نا امید بھی تھے. جو میں قصہ سنا رہا ہوں اس کا زیادہ تعلق تورات سے ہے، اور آپ کو کچھ اس میں حدیث کے قصے بھی اور اسلامی تاریخ سے بھی کچھ قصے ضرور دکھائی دیں گے، مگر اب تورات کے قصے کو ہی فی الحال ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا جی، سارہ کی یہ لونڈی تھی ہاجرہ، سارہ نے کیا کیا، ابراہیم کو یہ دے دی اور کہا کہ اس سے اولاد پیدا کر لو. حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ حضرت ہاجرہ سے جمع کیا اور پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا، مگر اسماعیل جو تھا وہ لونڈی کی اولاد تھا. اب اسی اثنا میں حضرت ابراہیم کی عادت ایک جو بتائی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ اکیلا کھانا نہیں تھے کھاتے اور لوگوں کا انتظار کرتے تھے، جو کہ تالمود سے بھی پتہ لگتا ہے. تو اس کے اشارے جو ہیں ہمیں تورات میں بھی ملتے ہیں. تو ایک دن کچھ فرشتے آگے حضرت ابراہیم کے پاس، اور حضرت ابراہیم نے ان کی بڑی خدمت کی. تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو یہ دعا دی کہ ہم تمہیں اگلے سال جب تمہارے پاس آئیں گے تو تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا. تو حضرت سارہ جو کہ ان لوگوں کے لیے برا ذبح کیا ہوا تھا، اس کی قربانی مطلب برا ذبح کیا تھا، اس کا کھانا بنا رہی تھی. تو وہ پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، تو ہنس پڑی یہ بات سن کے کہ میں تو 80 سال، میں تو 90 سال کی بڑھیا ہوں، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. مگر حضرت ابراہیم نے ان کی بات مان لی، اور بعد میں سارہ جو پریگننٹ ہو گئی اور بیٹا ہوا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ سارہ ہنسی تھی اس لیے سارہ نے جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام اسحاق رکھا، کیونکہ عبرانی زبان کے اندر ازحق کا مطلب ہے ہنسنا، اور عربی میں بھی ازحقہ کا مطلب ہنسنا ہی ہوتا ہے. تو سارہ نے کہا کہ اس بیٹے کی خوشخبری نے مجھے ہنسایا، اس لیے اس کا نام میں نے اسحاق رکھا. اور تورات میں یہ بتایا ہوا ہے کہ اسحاق اس نے اس کا نام اسی لیے رکھا کہ اس نے اسے ہنسایا. ٹھیک ہے. تو جب یہ بیٹا پیدا ہو گیا، پھر 8 دن کے بعد جب اسحاق کا ختنہ کیا گیا تو اس ٹائم کیا ہوا کہ اسماعیل جو تھا وہ ٹھٹھے کرتا تھا سارہ کو کہ جی یہ بڑھیا کو بیٹا پیدا ہو گیا. تو سارہ کو اس بات پہ غصہ چڑھا بہت زیادہ. تو سارہ نے کیا کیا، ابراہیم کو کہا کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دے، کیونکہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ جائیداد میں وارث نہیں ہوگا. تو ابراہیم کو یہ بات بہت بری لگی. تو ابراہیم نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نہیں نکالوں گا، مگر خدا نے پھر اسے کہا کہ تو نکال دے، کیونکہ تیرا نام صرف اسحاق سے ہوگا، اسماعیل سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس نے پھر ایک مشکیزے میں پانی دے کے اور ہاجرہ کو جو ہے وہ اور اس لڑکے کو دونوں کو اسماعیل کو گھر سے نکال دیا. ٹھیک ہے. اور وہ جا کے دشت فران جو کہ یروشلم سے تقریباً 200 کلومیٹر ساؤتھ ویسٹ میں آتا ہے، وہاں پہ جا کے بھٹکنے لگی، اور وہاں پہ ہی وہ پھر بس گئی. اور اسماعیل جو ہے وہ کیا بنا، وہ ایک شکاری بنا، اور وہاں پہ وہ شکار کرتا تھا اور یہی اس کا روزگار تھا. کیونکہ اس کی ماں مصر کی تھی، اس نے اس کے لیے مصر سے ہی ایک لڑکی لے لی اور اس نے شادی کر لی. یہ سب تورات کا قصہ ہے. تو پھر کیا ہوا جی، ابراہیم 2 بار بیر سبا سے اس کو ملنے دشت فران جاتا ہے تورات کے مطابق، اور یہی کہانی ہے. مگر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ منتوں مرادوں سے مانگا ہوا وہ بیٹا جو کہ خدا نے 100 سال کی عمر میں ابراہیم کو اور 90 سال کی عمر میں سارہ کو دیا تھا، خدا آخرکار کیا کرتا ہے، اس کی ہی قربانی ابراہیم سے مانگ لیتا ہے کہ میرے لیے یہی بیٹا قربان کر دے. تو ابراہیم کے لیے یہ بہت بڑا ایک ایمان کا اس کے ٹیسٹ ہوتا ہے تورات کے مطابق. تو وہ مان جاتا ہے. تو پھر وہ بیٹے کو لے کے جاتا ہے، لکڑیاں بھی پاس ہوتی ہیں، چھری بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو جب رستے میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو اسحاق ہے وہ پوچھتا ہے باپ سے کہ باپ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہمارے پاس برا تو ہے نہیں ہے، تو ہم کہاں سے قربانی کریں گے؟ تو انہوں نے کہا خدا مہیا کرے گا تمہیں. تو کیا ہوتا ہے، وہ پہاڑ پہ اس کو لے جاتا ہے، وہاں پہ ایک بناتا ہے، ایک قربان گاہ بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسحاق کو باندھ کے وہاں پہ رکھ دیتا ہے. اور اس کے اوپر جب چھری پھیرنے لگتا ہے تو تب خدا کی آواز آتی ہے کہ ہاں تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، اور لڑکے کو اوپر اپنا ہاتھ نہ چلاؤ.
پھر رک جاتا ہے. تو یہ تھی قربانی کی داستان. اب ایک دوسری طرف یہ ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ قربانی اسحاق کی نہیں اسماعیل کی ہوئی. حالانکہ قرآن میں ذبح ہونے والے بیٹے کا نام نہیں لکھا، ہاجرہ کا بھی نام قرآن میں کہیں نہیں لکھا. ٹھیک ہے، نہ ذبح ہونے والے بیٹے کا لکھا ہے نہ ہاجرہ کا لکھا ہے، بلکہ قرآن سے ہی اگر آپ کی ایک پریویس باعث نہ ہو تو کوئی ریزن نہیں ملتی کہ ہم یہ مانیں کہ اسماعیل کی قربانی ہوئی تھی. تو اگلی بات یہ ہے کہ اب آپ خود سوچیں کہ اسماعیل کی قربانی صرف مسلمان کہتے ہیں، کرسچن بھی نہیں کہتے، یہودی بھی نہیں کہتے، اور اسلام کے آنے سے پہلے 7ویں صدی میں کوئی بھی یہ کہیں نہیں کہتا تھا حضرت محمد سے پہلے کہ یہ قربانی جو ہے وہ اسحاق کی نہیں اسماعیل کی ہو رہی تھی. مگر حضرت محمد نے آ کے ایسا کہا. حضرت محمد کا موٹیو اس کے پیچھے کیا تھا وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، کیوں ایسا کیا. مگر اب جو مین سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کس کی ہوئی تھی اور کیوں ہوئی. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ذرا اب قربانی کی حوالے سے ذرا تھوڑی سی ایک اور بھی چیز دیکھتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں قربانی کا ایک بہت بڑا رواج تھا. ٹھیک ہے، اور جو ہیکل سلیمانی تھی یروشلم کے اندر، اس کے اندر جانور تک بکا کرتے تھے. جیسے کہ انجیل میں اگر ہم دیکھیں تو انجیل میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یسوع جب آیا، یعنی حضرت عیسیٰ یا یسوع مسیح جب وہ آیا یروشلم میں اور وہ ہیکل کے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو سارے ادھر جانور بیچ رہے ہیں، ادھر منی چینجر بیٹھے ہیں، ادھر پورا کاروبار ہو رہا ہے ہیکل کے کورٹ یارڈ میں. یسوع کو بڑا غصہ چڑھا، اس نے اپنی کمر میں سے جو کمر پٹکا تھا وہ نکالا، اس رسی کا کوڑا بنایا اور مار مار کے ان سب لوگوں کو وہاں سے نکال دیا. کیونکہ اور یروشلم کی اکانومی کے اندر یہ چیز بڑی میٹر کرتی تھی کہ وہاں پہ ان جانوروں کا بھی کاروبار ہوتا تھا جو کہ دور دراز سے لے کے آتے تھے. کئی لوگ اپنے ساتھ لے کے آتے تھے اور کئی وہاں پہ ہی آ کے خرید کے اور وہیں سے جانور لے کے قربانی کرتے تھے. ہیکل کے احاطے کے اندر یا ہیکل کے کورٹ یارڈ کے اندر صرف بکرے ہی نہیں بکا کرتے تھے، یا برے بکرے یعنی بھیڑ کے میل برے اور بکرے اور مرغے بھی بکتے تھے، کبوتر اور کمریاں بھی بکتی تھی. ایون کہ یسوع جب پیدا ہوتا ہے تو 8 دن کا وہ ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کرنے کے لیے اسے ہیکل میں لے کے جاتے ہیں. تو اس ٹائم پہ یوسف جو ہوتا ہے، یسوع کا جو حضرت مریم کا جو خاوند تھا، وہ 2 کمریاں قربان کرتا ہے. کیونکہ جو غریب لوگ ہوتے تھے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگ قربانی کیا کرتے تھے، اور یروشلم کے اندر رہنے والے لوگوں اور ہیکل کو چلانے والے لوگوں کی اکانومی اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی تھی کہ وہاں پہ جانوروں کی خرید و فروخت ہو. اور ان ہی جانوروں میں سے جو قربان ہوتے تھے ان میں سے ہی کون کھاتا تھا؟ جو کاہن ہوتے تھے ان کا ایک حصہ ہوتا تھا ہر جانور قربان ہونے والے میں سے، اور وہ اسے کھاتے تھے، اور باقی کا جانور جلا دیا جاتا تھا. اسی طرح مکہ کے لوگوں کی بھی ایک سورس آف انکم تھی. مکہ کے لوگوں کی بھی ایک سورس آف انکم تھی، اور وہ سورس آف انکم کیا تھی؟ حج تھا. اور حج سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی تھی، قربانی. ان وقتوں میں سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی تھی؟ ان وقتوں میں سب سے قیمتی چیز جانور ہی ہوتے تھے. جانور ایک بہت پریشس کموڈٹی تھے، اسی لیے جانوروں کی ہی قربانی مانگی جاتی تھی. انسانوں کی قربانی بھی ایک طرف ہے، مگر انسانوں کی قربانی اصل میں اللاجیکل اور گھاٹے کا سودا تھی. اسی لیے دنیا میں انسانوں کی قربانی تقریباً 3000 سال پہلے یا 1000 BC سے پہلے ہی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور ختم کر رہے تھے دنیا کے سارے ریلیجن. ہاں امریکاز میں وہ ہوتی نہیں، مگر وہ ایک اور سٹوری ہے. تو مکہ کے جو لوگ تھے، حج ان کا سورس آف انکم تھا. قربانی سے ان کو کھانے کو ملتا تھا، اور قربانی سے نہ صرف ان کو کھانے کو ملتا تھا، قربانی کے جانوروں کا گوشت وہ کھاتے تھے، ان کی کھالوں سے وہ چمڑا بناتے تھے اور بہت سے اور کام کرتے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ مکے کے لوگ چمڑا بنایا کرتے تھے. حضرت محمد کی اپنی پھوپھی زاد بہن جس سے انہوں نے شادی کی، زینب، وہ لیدر ٹیننگ بڑی اچھی کرتی تھی، یعنی وہ اچھی قسم کا چمڑا بناتی تھی، اور وہ خود چمڑا بنا کے اس سے پیسے کمایا کرتی تھی. اس کا ذکر حدیثوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. تو مکے کے لوگ، قریش مکہ جو تھے، وہ لوگ لیدر کا کام کرتے تھے. لیدر کا کام وہ کیسے کرتے تھے؟ ان قربانی کے جانوروں کی کھالوں کا بزنس آج صرف عمران خان، شوکت خانم کے نام پہ، یا جماعت اسلامی یا اور بہت سی آرگنائزیشنز پاکستان میں قربانی کی کھالیں صرف اس نام پہ نہیں لیتی. اس ٹائم بھی یہ کام ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو
مکہ کے لوگ ظاہری بات ہے حجاج تو حج حج کر کے چلے جاتے تھے، کہیں بڑی دیر بھی رہتے تھے، مگر مکہ کے لوگوں کو وہ گوشت ہمیشہ ملتا تھا جو وہاں پہ قربانی کی جاتی تھی۔ اور ایسا ہی نہیں ہے، عرب میں اور پرانی دنیا میں، مڈل ایسٹ کے اندر ہر مندر میں اور اس طرح کی جگہوں پہ قربانیاں ہوتی تھی، اور ان قربانیوں کا گوشت جو ہے لوگ کھاتے تھے۔ مختلف قسم کے جانوروں کی قربانیاں ہوتی تھی، جیسے بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کافروں کی یا غیر یہودی لوگوں کی قربان گاہوں پہ بال اور دیوتاؤں کی قربان گاہوں کے اوپر سوروں کی قربانیاں بھی ہوتی تھی، جس کو بائبل میں برا کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہوتا تھا وہاں پہ۔ قربانی ایک بڑی امپورٹنٹ سورس آف انکم تھی ان لوگوں کے لیے جن کے مندروں میں قربانیاں ہوتی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد جو ہیں، انہوں کا شروع میں جب مکہ میں وہ تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہودی اور کرسچن ان کے الائے ہیں، کیونکہ یہ بھی ان کے خدا کو ماننے کا دم بھرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے خدا کو مانتا ہوں۔ مگر حضرت محمد کافی نائیو تھے، کیونکہ وہ تورات اور صحائف انبیاء اور انجیل سے، نیو ٹیسٹمنٹ سے ٹوٹلی نابلد تھے، اور وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کا دعویٰ نبوت ان کو یہودیوں اور مسیحیوں کے مذہب سے کنیکٹ نہیں کر دیتا صرف اور صرف، بلکہ اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں۔ اب آگے کیا ہوا کہ حضرت محمد کی امید آخر کار یہودیوں اور مسیحیوں سے تب ٹوٹی جا کے جب وہ مدینے گئے اور انہیں پراپرلی یہودیوں کا سامنا ہوا، اور انہیں سمجھ آیا کہ یار یہ لوگ تو بڑے امپاسبل ہیں، اور مجھے ان کے مذہب کا پتہ نہیں ہے، اور میں کوئی بھی بات کرتا ہوں تو یہ مجھے پکڑ لیتے ہیں، پھر بعد میں میرا ٹھٹھا لگاتے ہیں، کیونکہ وہ لگایا کرتے تھے رسول اللہ کا ٹھٹھا۔ تو اب رسول اللہ کے دل میں محبت جاگی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا رخ جو ہے یروشلم کی طرف سے کدھر کر لیتا ہوں، مکہ کی طرف واپس۔ انہوں نے اپنا رخ مکہ کی طرف واپس کر لیا۔ پھر بعد میں رسول اللہ نے حج پہ بھی جانے کی ڈیمانڈ کی، جب حج پہ گئے تو انہوں نے ان کو حج نہیں کرنے دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد رسول اللہ کو حج کرنے کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ فتح مکہ جب ہوا تو اس کے بعد حضرت ابو بکر نے حج کیا، اور اس وقت کافروں کے حرم کعبہ کے اندر یا مسجد حرام میں داخلے پہ بندی لگا دی گئی، کہا گیا کہ نجس و ناپاک ہے، مگر حج کو قائم رکھا۔ کفار مکہ یا وہ کفار مکہ جو اب مسلمان ہو چکے تھے، ان کے سورس آف انکم کے طور پہ قائم حج کو رکھا، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ آتے تھے، اکنامک سٹیبلٹی ان کو ملتی تھی، ان کو ریسورسز ملتے تھے، اور جانوروں کا گوشت بھی وہاں پہ کیا جاتا تھا۔ تو اب حضرت محمد کے لیے ایک کننڈرم تھا، کیونکہ جب وہ یہودیوں اور مسیحیوں کے قبلے پہ آ گئے اور ان کی طرح کا مذہب بنا لیا، اور ان کا رخ بھی یروشلم کی طرف تھا، تو ان کے اپنے وہ پیارے جو کہ مکہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کا اپنا قریش کا قبیلہ، ان کے اپنے بنو ہاشم اور آل امیہ، یہ دونوں کے دونوں ان کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، ان کی سورس آف انکم کے اوپر بھی ایک اٹیک ہو رہا تھا۔ وہ نہیں، یہ پاسبل نہیں تھا کہ حضرت محمد اگر یروشلم کی طرف ہی منہ رکھتے اور وہ اپنا مذہب پھر قریش مکہ پہ لگانے کی کوشش کرتے، جن کا رسول اللہ کی بہت ہی دل سے خواہش تھی، جو کہ ہم سیرت کی کتابوں سے اور حدیث سے ہمیں اور اچھے طریقے سے پتہ لگتا ہے، قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ دل سے چاہتے تھے کہ ان کے خاندان والے قریش والے جو ہیں وہ کیا کر لیں، وہ ان کا دین قبول کر لیں۔ تو رسول اللہ نے پھر اس بات کا یہی حل نکالا کہ میں اپنا رخ جو ہے وہ مکہ کی طرف کر لیتا ہوں۔ اور اب مکہ کی طرف جب انہوں نے رخ کیا اپنا، تو قریش مکہ کی سورس آف انکم بھی ان کے ذہن میں تھی، کیونکہ قریش ان کے مذہب پہ اگر آ رہے تھے تو ان کو فکر تھی کہ یار ہم تو ادھر مکہ میں رہتے اس لیے ہیں کہ کعبہ کے گرد طواف اور کعبہ میں ہونے والی قربانیاں جو حج کے موقع پہ ہیں، ان سے ہمیں بہت زیادہ سورس آف انکم ہماری وہ ہیں۔ تو اگر ہم حضرت محمد کے مذہب پہ آ جائیں گے جس کا رخ یروشلم کی طرف ہے، تو ہم کہاں سے کھائیں گے، ہم تو بھوکے مریں گے۔ تو ایسی صورت میں حضرت محمد کے لیے یہ بات سوٹیبل محسوس ہوئی کہ انہوں نے ایک کنسیشن کفار مکہ کو دے دی کہ ہاں جی حج بھی ہوگا، ہم خود بھی حج کریں گے، نہ صرف حج کریں گے، ہم یہاں پہ قربانی کریں گے، بلکہ ہم اس بات کو قائم رکھیں گے۔ حضرت محمد کا حج پہ جانا اور پھر صلح حدیبیہ کر کے واپس آ جانا بیسیکلی کفار مکہ کو ایک دل کی تسلی بھی دیتا تھا کہ دیکھو ہم یہاں پہ حج کا جو تمہارا مین سورس آف انکم ہے اس کو ختم نہیں کریں گے۔ ایون کہ آج فرض کریں گے اگر
سعودی عرب کے پاس تیل ختم بھی ہو جائے تو حج سے ایک سگنیفیکنٹ انکم ان کو ہو سکتی ہے، جو کہ شاید پاکستان جیسے ملک کی انکم کے برابر یا اس سے تھوڑی کم ہوگی، جس پہ وہ گزارا کر سکتے ہیں، مشکل سے کریں گے مگر کچھ نہ کچھ گزارا ان کا حج سے ہونے والی انکم پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہی مسئلہ جو ہے وہ قریش مکہ کو بھی درپیش تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد نے پھر ایک تو حج کو جسٹیفائی کرنا تھا، پہلے سب سے کعبہ کو جسٹیفائی کرنا تھا۔ کعبہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے رسول اللہ نے ایک بہت ہی سمپل سی اسٹریٹجی اپنائی کہ یہ اللہ کا دنیا میں سب سے پرانا گھر ہے، یہ آدم نے بنایا تھا، پھر آدم کے بعد یہ تباہ ہو گیا تو دوبارہ اسے ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، اور تب سے لے کے آج تک یعنی حضرت محمد کے وقت تک وہ کعبہ موجود ہے۔ یہ دعویٰ تھا رسول اللہ، یعنی ابراہیم کے ہاتھوں سے بنا ہوا کعبہ موجود ہے، اور حضرت محمد نے قریش مکہ کی سیدھی سیدھی لینیج کن سے جا کے جوڑ دی؟ حضرت ابراہیم سے۔ اب اس کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ واقعی یہ لینیج وہاں جڑتی تھی یا نہیں جڑتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب لیجنڈری داستانیں ہیں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ آرکیالوجی کی بیس پہ ثابت ہے، میں لیجنڈری داستانوں کے پیراڈائم میں رہتے ہوئے اس بات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اب اگلی بات سوچیں کہ کیا عرب میں رہنے والے قریش یا دوسرے عربی لوگ واقعی کیا حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں؟ کیا یہ آل ابراہیم ہیں؟ تو اس بات کا جواب کوئی آسان نہیں ہے۔ اسرائیلیوں کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ وہ آل ابراہیم ہیں حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ ار کے علاقے سے آئے تھے اور آگے پھر بیر صابہ میں بس گئے، اور پھر ان کی اولادیں جو ہیں وہ فلسطین کے علاقے میں پھیل گئیں، کنعان کی سرزمین میں۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جب ڈی این اے انالیسس ہوتا ہے اور آرکیالوجی کی اسٹڈی ہوتی ہے تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کہیں باہر سے نہیں آئے، یہ انڈیجنس لوگ تھے کنعان کی سرزمین یا فلسطین کے، کوئی شخص کہیں باہر سے نہیں آیا تھا۔ ان کے ڈی این اے وہی ہیں جو فلسطینیوں کے، اردنیوں کے، لبنانیوں کے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں اصل میں، اور یہ کہنا کہ یہ کہیں اور سے آیا تھا ابراہیم، یہ بات بالکل جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ مگر عربوں کو کس نے باور کرایا؟ اگر خود یہودی جو ہیں وہ کسی ابراہیم ار سے آنے والے ابراہیم کی اولاد نہیں ہیں تو یہ پھر عربیوں کو کس نے باور کرایا؟ کیونکہ عربیوں کو یہ بات تقریباً کوئی آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ کے دور کے آس پاس باور کرائی گئی تھی، اور وہ کنہوں نے کرائی تھی؟ وہ انہی یہودیوں نے باور کرائی تھی، کیونکہ تورات کے اندر سارے مڈل ایسٹ کا ایک نقشہ کھینچا گیا اور مختلف جگہوں پر رہنے والے لوگوں کے مختلف طوفان نوح کے بعد مختلف آباء و اجداد بتائے گئے ہیں۔ کوئی ابراہیم کی نسل ہے تو کوئی لوط کی نسل ہے تو کوئی اسماعیل کی نسل ہے تو کوئی جو ہے وہ کسی اور کی نسل ہے، یہ سب کے سب بتایا گیا ہے۔ کوئی عیسو کی نسل ہے، یہ سب بتایا گیا کہ کون کہاں پہ رہتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اپنی لینیج جب ابراہیم سے جوڑی تو انہوں نے مختلف اور لوگوں کی بھی لینیج ابراہیم سے جوڑ دی۔ اب ظاہری بات ہے کہ حضرت محمد نے بھی ایک ابراہیمی مذہب کریٹ کیا تو وہ یہودیت سے انسپائر تو ضرور تھے، تو حضرت ابراہیم نے اس بات کو پکڑ لیا، میں حضرت محمد کی بات کر رہا تھا، حضرت محمد نے بھی اس بات سے انسپائر تو ضرور تھے، حضرت محمد نے اس بات کو پکڑ لیا، نہ صرف پکڑا بلکہ کیا کیا، اپنا نسب نامہ جو کہ یہودیوں نے ان کو بتایا تھا کہ تم بنی اسماعیل ہو، انہوں نے جوڑ لیا، انہوں نے کہا کہ جی میں تو بنی اسماعیل ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ یہی باور کراتے تھے دوسرے لوگوں کو کہ انبیاء یا نبی صرف اور صرف بنی اسرائیل میں آتے ہیں۔ بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کچھ انبیاء کا ان سے باہر بھی ذکر ہے مگر وہ کوئی قابل ذکر نہیں ہے۔ جتنے بھی قابل ذکر بڑے بڑے انبیاء ہیں وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں ہی آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب داستان پھر کہاں جا کے رکتی ہے، یہ بات کہاں جا کے رکتی ہے؟ اب حضرت محمد کے لیے ایک کننڈرم تھا کہ یہاں تو وہ خود کو یہ ثابت کرتے کہ وہ یہودی النسل ہیں یا بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اسحاق کی نسل سے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہاں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے عرب پرائیڈ کو ریٹین کرتے ہوئے کہ میں بنی اسماعیل ہوں
اور میں ایک نبی جو سب سے بڑا نبی ہوں، میں اسماعیل کی نسل سے آیا ہوں، اور اس جگہ پہ اسحاق سے اسماعیل کو بڑا کرنے کے لیے قربانی کو بھی بدلنا ضروری تھا کہ قربانی اسحاق کی نہیں ہوئی، قربانی اسماعیل کی ہوئی ہے۔ مگر یہ بات لاجیکل نہیں ہے، کیونکہ منتوں مرادوں سے 100 سال کی عمر میں پیدا ہونے والا لڑکا اسحاق تھا، اور اس بات کو تو اسلامی تاریخ اور قرآن اور حدیث تک بھی ڈینائی نہیں کرتی۔ جو لڑکا خوشخبری سے پیدا ہوا تھا وہ اسحاق ہی تھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایک بات بتائیں، گھر سے نکالے ہوئے کی قربانی اگر ابراہیم دیتے تو تب وہ عظیم قربانی کہلاتی، یا سینے سے لگا کے رکھے ہوئے لڑکے کے لیے 100 سال کی عمر میں منتوں اور مرادوں سے ملے ہوئے لڑکے کی قربانی کرتے تو تب بڑی قربانی ملتی؟ تو اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے، خود پوچھیں کہ خدا اگر آپ سے ایک ردی یا پھر ایک ایسا شخص مانگے جس کو آپ اتنا پیار ہی نہیں کرتے، اگر آپ سے ایک بکری کی قربانی خدا مانگ لے تو آپ کے لیے کیا دینا مشکل ہوگا؟ نہیں۔ غلام کی مانگ لے تو مشکل ہوگا؟ نہیں۔ سب سے پیارا وہ بچہ جو آپ کو 100 سال کی عمر میں ملا ہو، اس کی مانگے تو کتنا مشکل ہوگا کہ یار اب تو میں 110 سال کا ہو گیا ہوں، اب مجھے کیسے ملے گی؟ ٹھیک ہے؟ تو جو پوری لاجک تھی اسحاق کی قربانی کی، وہ اسماعیل پہ پوری نہیں ہوتی، مگر حضرت محمد نے اپنی بڑائی دکھانے کے لیے اور پورا پیراڈائم عرب کی طرف شفٹ کرنے کے لیے کہ سب سے بڑا نبی جو ہے وہ کہاں آنا ہے، وہ بنی اسماعیل میں آنا ہے، وہ ڈال دیا اور ساری کہانی بدل کے رکھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان آج بھی جانور قربان کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی بھی بہت آسان سی وجہ ہے کہ وہ اصل میں کس چیز کے لیے تھا، وہ اہل مکہ کی سورس آف انکم تھا جانوروں کی قربانی۔ مگر انڈیا اور پاکستان میں آج جانوروں کی قربانی گھر گھر کی جاتی ہے، اور بہت سے اسلامی سکول آف تھاٹ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ حج کے بغیر قربانی کی ضرورت ہے، حج کے بغیر قربانی فرض بھی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ نے کیا کیا تھا، قربانی کا جانور لے کے حضرت علی کو کدھر بھیجا تھا؟ مکہ قربانی کرنے بھیجا تھا۔ خود نہیں کی تھی مدینے میں قربانی، مکہ کرنے بھیجا تھا قربانی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قربانی کا یہ جو خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں پاکستان کے اندر، کون سا شہر ہے جدھر پاکستان میں خون کی ندیاں نہیں بہائی جاتی؟ یعنی وہ حالات ہو جاتے ہیں، پچھلے 2 سال پہلے بارش ہو گئی تھی اور اس کے بعد گلیوں میں خون پانی کے ساتھ مکس ہو کے بہ رہا تھا۔ اسلام آباد جیسا ایک پلانٹ سٹی جدھر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی سینیٹیشن ورکرز جو ہیں بڑا صاف ستھرا جس کو رکھتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی پارک، کوئی پلے گراؤنڈ ایسا نہیں بچتا عید الاضحیٰ کے بعد جس میں خون ہی خون ہر طرف نہ ہو، اور اس خون کے اوپر آپ کو سینیٹیشن ورکرز بیچارے سارے کا سارا جو کرسچن ہوتے ہیں موسٹلی، وہ آپ کو چونا ڈالتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر اتنا چونا ان کو دیا نہیں جاتا کہ وہ سارا کچھ کور کر لیں، کیونکہ ایک اگر پارک ہوگا نا کوئی 4 کنال کا، اس کے اندر کوئی 50 جانور ذبح کر دیں گے لوگ، ٹھیک ہے؟ جب وہ 50 جانور ذبح کر دیں گے تو وہ ایک قبرستان جیسی بو دے رہا ہوتا ہے 2-3 دن بعد، اتنی اسمیل ہوتی ہے ادھر کہیں، اور پھر لوگوں کو تمیز نہیں ہے جانور ذبح کرنے کی، جانور ذبح کریں گے اس کے انٹرنل آرگن سارے ایک کونے میں پھینکے ہوں گے، اور آ کے بیچارہ جو وہ سینیٹیشن ورکر ہے وہ اٹھائے گا، کوئی ڈسپوز کرنے کا طریقہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے گندے طریقے سے اسلام آباد کا ستیہ ناش کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اگلا ہفتہ پورا ہر جگہ سے آپ کو مردار جانور کی بو آ رہی ہوتی ہے، خون کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، بارش ہو جائے تو خون آپ کے گھر میں آ رہا ہوگا پاؤں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور ہر جگہ پہ گند مچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چیز تھی کہ قربانی کس کی ہونی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قربانی حاجیوں پہ فرض ہے اصل میں اسلام کی اپنی روح سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شو بازی والی قربانی بن جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس قربانی والی عید کے پیچھے بھی کچھ ایسے مقاصد تھے رسول اللہ کے جس کے تھرو وہ اپنی بڑائی چاہتے تھے۔ مگر سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے شروع بات کی تھی کہ یہ عید تو اسماعیل کی قربانی کو سیلیبریٹ کرتی ہے، اسماعیل کی وہ قربانی جو کہ حضرت ابراہیم نے کی تھی، مگر اس کا نام عید الاضحیٰ کیوں؟ میں نے آپ کو اضحاق کا ورڈ کا مطلب شروع میں بتایا تھا کہ اس نے مجھے ہنسایا، تورات میں اس کا مطلب لکھا ہوا ہے، یہ اوریجنلی عبرانی زبان کا لفظ ہے جو کہ عربی میں آیا، عربی سے پھر آگے چلتا ہوا آیا، ٹھیک ہے؟
تو عید الاضحیٰ، اب اضحیٰ کا مطلب آج مسلمان قربانی یا اور باتیں نکال لیتے ہیں، مگر اس ورڈ کا سب سے پرانا مطلب وہی ہے جو کہ آئزک یا اسحاق کے نام سے منسوب ہے۔ تو یہ کچھ ایسی ہسٹری ہے اس عید کی اور اس سارے ریچول کی جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور مجھے کامنٹ باکس میں پوچھیے گا، میں آنے والی کسی لائیو سٹریم میں یا اسی چینل پہ کسی اور ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب آپ کو ضرور دوں گا۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے میں کچھ باتیں ابھی بھی کور کرنی بھول گیا ہوں، میں نے جب ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا تھا تو کچھ باتیں لکھی تھی، مگر شاید میں کوئی باتیں بھول بھی گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ہوئی تو ضرور میں آپ لوگوں کو پھر بتا دوں گا۔ تو عید الاضحیٰ کی یہ کچھ ہسٹری ہے، اور اس ہسٹری سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ فرزند قربان بدلا گیا، ٹھیک ہے، کہ کون سا بیٹا قربان ہوا۔ دوسری بات ہے کہ عربوں کی لینیج اسماعیل سے جوڑی گئی، اور حضرت محمد نے اپنے آپ کو سب سے بڑا نبی بنانے کے لیے بنی اسماعیل سے اپنا تعلق ثابت کیا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ کفار مکہ کی انکم کو قائم رکھنے کے لیے حج کو قائم رکھا، کیونکہ حج ایک کافروں کا جو ہے وہ ریچول تھا، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ کافروں کا ریچول تھا، ہجر اسود کو قائم رکھا، وہ بھی ایک کافروں کا ایک آبجیکٹ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کو قائم رکھا تاکہ اہل مکہ کا سورس آف انکم بنا رہے، اور اہل مکہ رسول اللہ سے خوش ہوں، وہ یہ تنگ نہ آئے اس بات سے کہ یہ نیا مذہب آ گیا اور اس نے ہمارا حج والی سورس آف انکم چھین لی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پیٹریون پہ سپورٹ کریں۔ پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ آداب۔